बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और वैसे तो ये हमारे दोस्त का घर है, ख़ान अब्दुल नासिर साहब। तो उनके यानी अंदर बैठ के भी बात हो सकती थी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो मैंने कहा कि नहीं, अब हम अगर अमेरिका आए हैं तो आपको थोड़ी सी इसके मनाज़र भी दिखाने चाहिए। ये न्यू जर्सी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरी जो कैफियत है वो बड़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि एक तरफ जो पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं परेशान कुन है। मैं ये सादा अल्फाज में ये बात कहूँगा कि वो परेशान कुन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। मारंग बलोच साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कश्मीर कह रहा हूँ, ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है उसके ऊपर वो मामला क्या है वो सॉरी, एक तो मेरा ये गला का बड़ा मसला है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूँ तो ये गला प्रॉब्लम करनी शुरू कर देता है। दूसरा जो वाक़या है वो हारून रशीद साहब का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो बंद कर दिया गया है। और इन दोनों ख़बरों को अगर आप देखें, और भी बड़ी ख़बरें, लेकिन मेरा फ़ोकस इन दो ख़बरों के ऊपर है। और ये ज़ाहिर है कि ये ख़बरें सुन के और ये ख़बरें शेयर करके मैं कोई बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहा। अगरचे मेरी ज़हनी हालत जो है वो ज़रा रिलैक्सिंग वाली है कि हम यहाँ पे सैर व तफरी करने के लिए आए हुए हैं। तो लेकिन वो जो ख़बरें आ रही हैं वो बेसिकली मैं उसके ऊपर दो राय हैं लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसी तरह ही पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी रिट भी कायम होगी, इसी तरह चलेंगे मामलात। लेकिन मेरा जो इस्तदलाल है वो शायद जो नवाज शरीफ साहब वाला है, जो शायद जरदारी साहब वाला है, वो वाला है। मेरी क्या राय है, मैं दूसरा जो ख़्याल है लोगों का, दूसरा जो मौक़िफ़ है, जो मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं उसका मेरा झुकाव जो है वो उस तरफ है, या मैं उस ख़्याल से मुत्तफ़िक हूँ, यूँ कह लें। वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन इन हालात में जो सूरत हाल बन रही है, मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये कोई स्कूल है, मिडल स्कूल है कोई। स्कूल चेक करो, तुसी ग्राउंडा चेक करो, और फुटबॉल, और ये इस तरफ तक है। सर जी इधर भी दिखाओ ना ज़रा। ये मतलब सर वड्डे लोग वड्डियां गल्लां। ये स्कूल है, ये भी स्कूल है, ये मिडल है, और ये इधर हाई स्कूल है। आ रहे हैं सर नोट? ये रॉबर्ट आर लाजार मिडल स्कूल ये है। और ये इस तरफ जो है वो हाई स्कूल है। सर इधर भी दिखाओ ना ज़रा, ये वाला, ये हाई स्कूल है। ठीक है जी, चलें अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा जो है वो ये है कि सर इधर आ जाओ ज़रा, नुक्कर चो जाइए। मुद्दा ये है कि जो ये ख़बरें आई हैं ना जी, ये दोनों वाक़यात, मारंग बलोच वाला और उसके कायदीन की जो गिरफ़्तारी है वो, और दूसरा ये हारून रशीद साहब के जो यूट्यूब चैनल है उसका बंद होना, ये इसका दो मतलब हैं। एक मतलब इसका ये है कि यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया जो पाकिस्तान की रियासत के नैरेटिव के ख़िलाफ़, उसके मफादात के ख़िलाफ़ जा रहा है। और ये जो कंपनीज़ हैं जो सोशल मीडिया को ऑपरेट करती हैं, इनकी जो गारंटी है वो अमेरिका की है, अमेरिका की। और हम जो अमेरिका से बाहर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, अमेरिका में बैठ के ये काम कर रहे हैं, तो अगर उनके चैनल बंद हो रहे हैं जो रियासत मुखालिफ बयानिए को लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के और अमेरिका के मामलात जो हैं वो इतने गड़बड़ नहीं हैं, सिंपल। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो जो लोग आज़ादी फ़ील करते हैं हर तरह की बात कहने में, शायद अब रियासतें और रियासतों के जो मफादात हैं वो अब उनको इनकी इजाज़त उस तरह से ना दें। तो सहाफ़ी का तो काम ही लफ्ज़ों का इंतखाब और चुनाव है, और कंट्रोल्ड और ऐसी बात बड़े तरीके के साथ कहना कि उससे लोग जो हैं वो ना तो हर्ट हों ना अनाइड हों, दोनों बातें। और इंफॉर्मेशन को पास करना है। अगर सहाफ़ी पार्टी बन जाएगा तो जो कुछ हारून रशीद साहब के साथ हुआ है वो उसके साथ होगा। और सादा इसका दूसरा मतलब ये है कि हुज़ूर आला चीज़ें तब्दील हो रही हैं। तो वो जो गारंटी थी कि जी कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के यूट्यूब के ऊपर जो दिल करेगा आपका, अगर आपको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया से ऑफ एयर कर दिया जाएगा और आप यूट्यूब के ऊपर बैठ के जो जी में आएगा कहेंगे करेंगे, और कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि
یہ ایک پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، یوٹیوب پرائیویٹ کمپنی ہے، لیکن آپریٹ امریکہ سے ہوتی ہیں، بائی لاز یا قانون کے تحت ہوتی ہیں. تو اگر پاکستان کی ریاست کی بات انہوں نے سننا شروع کر دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امریکی ریاست کے ساتھ بھی پاکستان کی ریاست کے معاملات ذرا مختلف نوعیت کے ہیں. اور وہ جو تھا کہ عمران خان آئے گا، ٹرمپ آئے گا، عمران خان کو وہ باہر لے آئے گا، آپ نے دیکھا کہ وہ رحمت شاہ آفریدی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. اور روزانہ وہ جو سپوکس پرسن ہیں یہ امریکہ کے، ان سے وہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ان کو جو شٹ اپ کال ہی ایک طرح سے کہیں گے، انہوں نے سانوں اور بڑے کام نے، ٹرمپ انتظامیہ کے اور بڑے معاملات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، ٹرمپ انتظامیہ، امریکی ریاست اور ان کا جو 75 سالہ جو آپس میں کوآپریشن ہے وہ بہرحال ابھی ختم نہیں ہوا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اس سارے واقعے کا، جو 2 خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مہارنگ بلوچ صاحبہ یا جو کشمیر، میں بار بار کشمیر کی طرف چلا جاتا ہوں، بلوچ جو ہیں وہ معاملات ملتے جلتے ہیں. تو جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا جو بلوچ لاپتہ افراد سے متعلق آپ یوں کہہ لیں، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو لوگ یہ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، ان کی گرفتاری، یہ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی قومی سلامتی کی میٹنگ، اس میں چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے جو کہا تھا کہ پاکستان کو 2 باتیں کہی تھیں انہوں نے وہاں پہ بھی، کہ پاکستان کو جو سافٹ سٹیٹ سے ہمیں ہارڈ سٹیٹ کی طرف لے کے جانا پڑے گا. یہ اس کا آغاز ہو گیا. یہ دونوں کام یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا آغاز ہو گیا. اور جو جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد اب ہوا کیا ہے وہ میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے بعد جو دہشت گرد مارے گئے تھے، اب ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا جو بلوچ لاپتہ افراد والے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ بیسیکلی دہشت گرد نہیں تھے، یہ جن لوگوں کو مار کے دفن کر دیا گیا ہے وہ کوئی لاسی قبرستان یا کچھ اس طرح کا ہے وہاں پہ، وہ بنیادی طور کے اوپر لاپتہ افراد تھے اور ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کو مار دیا گیا ہے. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو، جب ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا، کچھ میزائل داغے تھے، وہاں پہ جو کیمپ تھا بلوچ ٹریننگ کیمپ، وہاں پر جو لوگ مارے گئے تھے، مہارنگ بلوچ صاحبہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہاں پہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے لواحقین، ان کے عزیز مارے گئے ہیں وہاں پہ. تو وہ دہشت گردی کے واقعات میں وہاں پہ تو ایران میں ہوا تھا نا جی وہ حملہ، تو وہاں پر جو لوگ مارے گئے تھے وہ لاپتہ افراد میں شامل تھے، ان میں سے کچھ لوگ. میں ظاہر ہے کہ اس سارے ایشو کے اوپر نہ کوئی خوشی منائی جا سکتی ہے، نہ کوئی خوشی کے ڈونگرے بجائے جا سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ یس ٹٹ فار ٹیٹ. اس طرح کی بات کم از کم کوئی جمہوری لوگ، قانون پسند لوگ اور آئین پسند لوگ جو ہیں وہ یہ والی بات نہیں کہہ سکتے، نہیں کر سکتے. دونوں طرف سے اعتدال جو ہے وہ شو کرنا پڑے گا، دونوں طرف اعتدال کے معاملات چلنے پڑیں گے یا اعتدال کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ جو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ والی گزارش ہم نے کی تھی کہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر اگر کہیں پر بلوچ، اور یہ میں اگر کہیں پر میں معذرت چاہتا ہوں ان الفاظ کو استعمال کرنے پر، واقعی جو بلوچ قوم کی محرومیاں ہیں یا جو بلوچستان کا جو ایشو ہے، کوئی بھی پاکستان میں کوئی ایک فرد بلوچستان کے ایشو کے اوپر یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اصل میں بلوچستان کا جو ایشو ہے اس کو پتہ ہے. یہ بہت کمپلیکس ہے، یہ اس کے پیچھے بلوچ قبائل کی روایت ہے، اس کے پیچھے جو پاکستان کا اور بلوچستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے 100 طرح کے مسائل ہیں، بلوچ سرداروں کے معاملات ہیں، ان کے مفادات ہیں جو ایک عام آدمی تک نہیں پہنچتے، بلوچ سردار کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، بہت کمپلیکس معاملہ ہے. لیکن یہ معاملہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ بلوچستان میں ایک انریسٹ ہے اور اس کا سیاسی معاملہ ہو، انتظامی معاملہ ہو، اس سے آپ آنکھیں اوجھل نہیں کر سکتے، آنکھیں نہیں چرا سکتے. لیکن جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تھا، اس نے جو بلوچستان کے وہ لوگ جو سیاسی اعتبار سے جدوجہد کر رہے تھے یا جیسی بھی جدوجہد کر رہے تھے، ان کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. سادہ الفاظ میں ان کے پاس جو اخلاقی جواز تھا وہ جعفر ایکسپریس کے واقعے نے وہ ختم کر دیا ہے.
وہ جو DGISPR نے کہا تھا کہ اب کھیل کے جو ضابطے ہیں اصول ہیں وہ تبدیل ہوں گے، تو وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور وہ یہی تھے کہ اب ریاست جو ہے وہ نرمی کے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ اب یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ ریاست نے کتنی نرمی سے بات کی ہے، کتنی نرمی سے بات نہیں کی۔ تو آج کے جو واقعات ہیں دو یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست نے جتنا لینیٹ ہونا تھا وہ ہو چکی ہے۔ سر جی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی آپ منظر دکھا دیں۔ تو ریاست جتنا لینیٹ ہونا تھا وہ ہو چکی ہے۔ اب ریاست کی طرف سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اسی طرح کے جواب آئیں گے۔ ہارون رشید صاحب کا میرا خیال ہے 4,77,000 کے قریب ان کی سبسکرپشن تھی، ان کے فالوور تھے، ان کو فالو کرنے والے تھے۔ ان کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ 3 مہینے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور یہ 3 مہینے بند کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بند ہے۔ اب اگین اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ اب وہ جو کھلی چھٹی تھی وہ شاید اس طرح سے نہ ہو اگر پاکستان کی ریاست اپنا کیس ذرا مربوط اور کیا اس کو کہیں گے کہ ایفیشینٹلی اگر لڑے گی، پیش کرے گی، تو یہ جو کمپنیاں ہیں سوشل میڈیا سے متعلق یہ رسپونڈ کریں گی، پازیٹیو رسپونڈ کریں گی ان کے ساتھ۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کا فیور میں جو سوشل میڈیا نیٹ ورک تھا، جو آگ لگائے رکھتا تھا، جو ون سائیڈڈ ایک نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو کچھ صحافیوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہوا تھا، وہ سلسلہ اب آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا۔ تو پاکستان کی ریاست اب جو سوشل میڈیا ہے، اور خصوصاً جو پاکستان کی ریاست کے خلاف نیریٹو لیتا ہے یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نیریٹو کوئی اختیار کرتا ہے، اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح کھل ڈل کے نہ کھیل سکیں گے۔ اب چیکس ہیں، اب یہ جو کہیں کہ وہ انڈر ریڈار ہوں گے، انڈر آبزرویشن ہوں گے، ریاستی ادارے تو کر رہے ہیں تو وہ کیس بنا کے بھیجیں گے اور اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ باقی مارنگ بلوچ صاحبہ، میں نے اس طرح پہلے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے جس طرح کر کے دہشت گردوں کا ساتھ دیا اس آڑ میں کہ جی کہ یہ لاپتہ افراد تھے، ان کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے، وہاں پر یہ کہنا ہے حکومت کی طرف سے کہ بڑا عجیب و غریب سا موقف ہے کہ جی کہ وہ وہاں پر انہوں نے پتھراؤ کیا، پھر فائرنگ ہوئی اور سرداروں کے اور دوسرے تیسرے لوگوں کے جو گنڈے تھے ان کی فائرنگ سے 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ لیکن مارنگ بلوچ یا جو بلوچ حقوق کے جو محافظ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ حملہ ریاستی اداروں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ حالات نارمل نہیں ہیں، معمول کے مطابق نہیں ہے، وہاں پر چیزیں جو ہے وہ گڑبڑ ہیں۔ 16 گھنٹے سے وہاں پر جو نشریات نہیں سروس، یہ موبائل سروس، فون سروس یہ بند تھی، تھوڑی دیر پہلے بحال ہوئی ہے۔ تو ریاست پوری طور جس کو کہیں گے کہ جی اپنی پوری گرفت شو کر رہی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا یہ حل ہے؟ سر ایک حل ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے، لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکلی انگیج کرنا پڑے گا چیزوں کو، ریاست کو بطور ریاست، محض صرف یہ کہ انتظامی طاقت نہیں، ریاستی طاقت نہیں، بلکہ پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا پڑے گا، عدلیہ کو اپنا کام کرنا پڑے گا، پاکستان کی صحافت کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اور سب کو ان کا جو جائز کام ہے وہ کرنے کی اجازت بھی ملنی چاہیے۔ پاکستان کے میڈیا، یہ میڈیا جوڑ بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے، اس کا استعمال جو ہے یہ پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ذرا دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں کہ دنیا بھر میں جب انسرجنسی ہوتی ہے، جب امریکہ برطانیہ کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ریاستوں کو، تو وہاں کا میڈیا کس طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور سیاسی جماعتیں کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں، عدالتیں کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں، پارلیمنٹ کس طرح سے سٹینڈ لیتی ہے۔ پارلیمنٹ کا کام جوڑ کے رکھنا ہے، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا کردار، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی قومی سلامتی کمیٹی میں یہ کھٹکتی رہے گی، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک سوال رہے گا کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ کیوں نہیں تھے۔ زرداری صاحب کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ زرداری صاحب ملک کے صدر بھی ہیں، وہ انتظامی حصہ نہیں ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی عدم حاضری وہاں پہ، عدم موجودگی، یہ بہرحال ایک ایشو تھا۔ پارلیمنٹ کا کردار پازیٹیولی اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح نواز شریف صاحب نے، کل میرا خیال ہے ان کے پاس سپریم کورٹ کی جو نئی قیادت ہے بار ایسوسیشن کی وہ ملنے گئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے جو ہمارے سامنے بات آئی وہ یہی کی کہ یہ تو سیاسی حل نکالنا پڑے گا اس کا۔ تو میرا خیال ہے کہ اپر جو پارلیمنٹ کو نگرانی کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو پاکستان کے ریاستی کردار، پاکستان کی سرکاری مشینری کے کردار
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات کو، پاکستان کی حکومت یعنی انتظامیہ کے اقدامات کو اوور سائٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اگر ملک کو ہم نے لے کے چلنا ہے، بچانا ہے، تو صرف طاقت کا استعمال کافی نہیں ہے۔ تو میں کم از کم اس نقطے کا حامی ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہی زبان سمجھ میں آتی ہے، ریاست جو ہے وہ پوری طرح انسرٹ دکھائے، ہارڈ اسٹیٹ بنے تو چیزیں ہوں۔ تو یہ دو نقطے ہیں۔ بلاول صاحب بھی گئے تھے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد، زرداری صاحب بھی گئے تھے، مالک صاحب سے ملے، بلوچ قیادت سے ملے۔ میرا خیال ہے کہ بات چیت کا راستہ جو ہے وہ بھی کھلا رہنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بلوچستان کے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہہ لیں کہ ریاست کو اپنے مسلز بھی دکھانے چاہیے اور پارلیمنٹ کو ریاست کی دانش بھی دکھانی چاہیے، ادروائز یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ ان دو خبروں کے ساتھ ایک اور خبر ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اگلے ولاگ میں ذکر کریں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا سر، تو اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے کہ جب اسٹیٹ اپنی سختی دکھا رہی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب نرمی کی بات کس طرح کر سکتے ہیں، یہ اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو ابھی آپ یہ مناظر دیکھیں نیو جرسی کے، وہ دیکھیں کتا دیکھیں، وہ خاتون دیکھیں، بڑا ماحول ہے، اچھا ماحول ہے۔ میں نے تو ٹینشن ہوں ہے کٹا کیوں نہیں یار، تو میں یہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔